बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। साइफर केस, जेल, समात की अंदरूनी कहानी तफसील के साथ बयान करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और व्यूअर्स आपको बता दें कि क्या इमरान खान को रिलीफ मिलेगा और फिर बैरक के साथ फांसी घाट का असल में माजरा क्या है। और फिर सदर आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान करके क्या पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर एक छक्का लगाया या फिर ये छक्का नहीं झटका है पूरे निजाम के लिए। और निजाम एक बार फिर एक्सपोज होने जा रहा है क्योंकि बॉल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में हमें नजर आ रही है। और व्यूअर्स ये भी आपको बता दें कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ता हुआ, अहम शख्सियत पैगाम लेकर पहुंची है और किन अमूर पर बात हुई इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर बिलावल के नून लीग पर ताबड़तोड़ हमले हैं और वो ये कहते हैं कि नून लीग तमाम मसाइल की जड़ है। ये भी बताएंगे कि आखिरकार बिलावल को किसने चाबी दी है नून लीग के खिलाफ। और अब व्यूअर्स अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में क्या कर रहा है और किस तरह अमेरिकी ताकतें पाकिस्तान के अंदरूनी निजाम के अंदर मुतहरिक नजर आ रही हैं, इसकी मुकम्मल तफसील भी आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने तफसील के साथ बयान करूंगा। लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले आपको बताएं कि साइफर केस है और इस केस ने पाकिस्तान के अदालती निजाम को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज किया, FIA के खुद साख्ता निजाम को मुकम्मल तौर पर बेनकाब किया। और अब खान साहब की जो दरखास्त लगी हुई थी जमानत की, इसमें खान साहब का मुकालमा होता है जज साहब से। और व्यूअर्स इस मुकालमे पर जाने से पहले आपको बता दें कि इमरान खान की लीगल टीम के अलावा प्रोसिक्यूशन टीम अदालत में पेश होती है और किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है इस अदालत में। अदालत ने इमरान खान का मजीद 14 रोज़ का जुडिशल रिमांड जो है मंजूर करते हुए 27 सितंबर को दोबारा अदालत में पेश होने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया है। समात का जो तहरीरी फैसला है जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अदालत जो वन साइडेड ट्रैफिक है, यानी अदालत क्या सोच रही है और जिसे रिकॉर्ड का हिस्सा यानी इस फैसले का हिस्सा बनाया गया, दलाइल क्या थे, दूसरी तरफ से वकला और इमरान खान की रिजर्वेशंस क्या हैं, आपको उस तक रसाई हासिल नहीं है। लेकिन समात का तहरीरी फैसला 4 सफ़ों का जारी कर दिया गया। समात के आगाज में इमरान खान को जेल में जज के सामने पेश किया गया और उनकी हाजिरी लगाई गई है। एक प्रोसीजर होता है जिसे फॉलो किया गया है। दौरान समात जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन ने तफ्तीशी टीम को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे का चालान जमा करवाने का हुक्म दिया। इससे पहले ये चालान जमा नहीं करवाया गया और उसके ऊपर FIA कहती है कि जनाब हमें थोड़ी सी मोहलत और दें ताकि मजीद इमरान खान को जेल में जो है वो रखा जाए। और आइंदा समात पर आपने क्या किया, यानी जज साहब ने क्या किया, मोहलत दे दी है FIA को। जज साहब का जो मुकालमा है ना जी इमरान खान साहब के साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से एक जाली रिपोर्ट इमरान खान के हवाले से जेल में जो सहूलियात दी गई वो पेश की गई थी, इसी तरह से ये एक जाली किस्म का एक मुकालमा इसे कहें जो रिपोर्ट हुआ है बाहर आया है, क्योंकि इसमें खान साहब हर बात के ऊपर अच्छे की आवाज़ जो है वो लगा रहे हैं। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन ने इमरान खान से जेल में मिलने वाली सहूलियात के हवाले से जी इस्तफसार किया है, जिस पर इमरान खान ने इत्मीनान का इजहार किया। वकील जाते हैं तो और कोई कहानी हमारे सामने आती है, लेकिन जब जज जाता है और कोई तफ्तीशी जाता है और हुकूमत का कोई करिंदा जाता है तो आपको एक अलग ही कहानी सुनने को मिलेगी। इमरान खान ने अटक जेल के सेल में मिलने वाली सहूलियात और खाने पीने पर भी इत्मीनान का इजहार किया है। 2 रोज़ पहले आपने सुना था ना कि पंजोता साहब क्या कह रहे हैं, और फिर ये भी खबर बाहर आई क्योंकि खान साहब ने ख़ास किस्म की ग़िज़ाओं का जो मुतालबा किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी इतने पैसे आप जमा करवा दें, क्योंकि जेल के मैनुअल में तो ये चीज़ें आपको नहीं हम दे सकते। इमरान खान ने जज से मुकालमा करते हुए जेल की सिक्योरिटी पर भी इत्मीनान का इजहार किया, यानी एक और झूठ, जेल की सिक्योरिटी और जिस तरह से जो चीज़ें इमरान खान की ज़िंदगी के साथ वाबस्ता हैं, जो सबसे बड़ी उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है वो है खाना, और क्या कोई स्लो पॉइजनिंग की जा सकती है, इसके ऊपर कोई जवाब नहीं आता। और जितनी भी रिजर्वेशन शो की गई इससे पहले भी खाने के हवाले से, उसके ऊपर भी अदालत में कोई जो है वो हिलजुल हमें नज़र नहीं आ रही। लेकिन फैसलों के अंदर इमरान खान को
اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے ان کے موقف کو کہ انہوں نے ہر بات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہوا اور خان صاحب نے یہ باقاعدہ کہا، یہ باقاعدہ چیز باہر بھی آئی کہ ان کی ملاقات جو ہے وہ بشرا بی بی سے اس کا دورانیہ جو ہے وہ بڑھا دیا جائے۔ اچھا، اب اس میں جو سب سے اہم بات تھی، خان صاحب جیل کے اندر ہیں، انہوں نے صدر عارف علوی صاحب سے کے حوالے سے کچھ باتیں کہی۔ اپنے وکلا سے پوچھا کہ کیا عارف علوی صاحب نے آئندہ تاریخ کا اعلان کر دیا ہے؟ تو اس پر انہیں یہ بتایا گیا کہ جناب نہیں کیا، اس وقت تک اعلان نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے بعد جو اعلان ہو گیا۔ تو عمران خان کا پیغام یہ تھا کہ صدر عارف علوی صاحب فوری طور پر اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے تاریخ کا اعلان کریں۔ انہوں نے یہ کہا کہ آئین کے مطابق اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 روز کے اندر انتخابات کو کروانا یہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی، اور اس آئینی ذمہ داری کو صدر عارف علوی صاحب نے پورا کرنا ہے۔ ویورز، جو ہمارا طریقہ کار ہے کہ کچھ سوالات ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ جو کسی بھی چیز کو سمجھنے میں اور جو سیاسی بساط ہے یا پھر کوئی مقدمہ ہے اسے سمجھنے میں آسانی ہو جائے اور جواب جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ کچھ سوالات جو اس سے جڑے ہوئے ہیں کہ عمران خان نے جج سے مکالمہ کرتے ہوئے جیل کی سیکیورٹی پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ میں جیل میں خود کو باہر سے زیادہ محفوظ سمجھتا ہوں، لیکن پھر ان کی قانونی ٹیم ان کی اجازت سے اٹک جیل کی بجائے جوڈیشل کمپلیکس میں ان کی سماعت کرنے کی درخواست جو ہے وہ کیوں کر رہی ہے، اور اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ بھی اب محفوظ کر لیا ہے، لیکن ابھی تک فیصلہ کیوں سنایا نہیں جا رہا؟ اس کا جواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دیکھیں، جب خان صاحب باہر آئیں گے نا تو ایک میڈیا اٹریکشن ہوگا۔ عمران خان کی جو عدالت کے سامنے جو ان کی گزارشات ہوں گی، جو استدعا ہوگی، وہ کسی جلسے سے کم نہیں ہوگی۔ لوگ پوچھیں گے نا خان صاحب جیل میں کیسے حالات ہیں، خان صاحب کوئی پیغام قوم کے نام؟ تو جو سینٹیمنٹ ہے نا، جو عمران خان اپنے الفاظ خود ادا کریں گے اور وہ ریکارڈ ہوں گے، اس کا ایک اثر پاکستان کی عوام کے سامنے ضرور جائے گا۔ اب تو ایک بندہ ہے نا، اسے آپ نے چار دیواری میں بند کر دیا، وہاں سے جو خبر بھی آتی ہے وہ مرہون منت ہوتی ہے ان لوگوں کے جو منون اپنی کوشش ان کی ہوتی ہے وہ باہر آ کر بتا دیتے ہیں، اور پھر کچھ ذرائع سے بھی خبریں آ جاتی ہیں۔ لیکن جو بات عمران خان کہے گا نا، مثال کے طور پر اگر عمران خان صاحب یہ کہیں کہ ڈٹے رہو، تو جس اس کا امپیکٹ دیکھیے گا پاکستان کی عوام پر کیا جائے گا۔ الیکشن وقت پر کرواؤ تو ہو گیا نا جلسہ۔ تو آپ کو 3-4 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جلسہ کرنے کے لیے، تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک بڑا پنڈال سجائیں۔ تو خوف ہے، ڈر ہے کچھ لوگوں کو کہ اگر عمران خان باہر آیا اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اور جن حالات میں ہے، یعنی آپ کے چہرے پر کس قسم کے تاثرات تھے، آپ کی داڑھی بڑی ہوئی ہے، آپ کے حوصلے کیسے ہیں، آپ کی صحت کیسی ہے، کسی کو جو ایک رائے قائم کرنے کا نا موقع نہ دیا جائے، اس لیے عمران خان کو باہر نہیں نکالا جا رہا۔ اصل معاملہ کل آفیشیل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت میں دلائل کے بعد ضمانت کا فیصلہ ہے، ضمانت ہوگی یا نہیں ہوگی، یا پھر کل FIA کا کوئی وکیل جو ہے وہ کہے گا جناب میں تو آج بیمار ہوں، اور تکنیکی بنیادوں پر ایک اور جو ہے ہمیں دن دے دیا جائے۔ عمران خان ابھی بھی اس بات پر قائم ہے ویورز کہ آئین کے مطابق اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 روز کے اندر انتخابات کروانا لازمی ہے، اور صدر مملکت اپنی آئینی ذمہ داری فی الفور جو ہے وہ نبھائیں۔ صدر نے تجویز تو دے دی الیکشن 6 نومبر کو کرائے جائیں، لیکن کیا وہ اس پر عمل درآمد کرا سکیں گے؟ ویورز اس پر تفصیل سے آگے چل کر بات کریں گے، کیونکہ کچھ انتہائی اہم خبریں ہیں ایوان صدر سے، اور یہ جو بریکنگ نیوز کی 3 ہیٹرکس ہم نے کی ہیں اپنے اس پلیٹ فارم پر، اور 2 ٹوکے اس پر بھی میں تفصیل سے بات کروں گا۔ لیکن ویورز آپ کو بتا دیں، شاہ محمود قریشی صاحب کی میں نے ایک تصویر آج دیکھی، اور آپ یقین کریں میں شاہ محمود قریشی صاحب کی ذات کا کبھی بھی ناقد نہیں رہا، میں ان کی سیاست کا پر تنقید کرتا ہوں۔ موروثی سیاست مجھے پسند نہیں ہے، ان کے خاندان کی سیاست مجھے پسند نہیں ہے، اور جب وہ برطانیہ میں آئے تو میں نے اس وقت بھی کشمیر کے معاملے پر ان سے سوال بڑا خطرناک کیا، کیونکہ مجھے بعد میں کہا گیا تھا کہ آپ نے قریشی صاحب کو ناراض کر دیا ہے، اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ گھر کے لوگوں کو بلا کر کشمیر کی بات کرتے ہیں، ویسٹرن میڈیا کو بھی بلائیں نا، اور پتہ چلے کہ ہمارا مدعا کیا ہے۔ 5-6 پاکستان کے چینلز ہوتے ہیں، وہی چہرے ہوتے ہیں، وہی گھسے پٹے سوال ہوتے ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب ناراض بھی ہو گئے تھے۔ لیکن ویورز، شاہ محمود قریشی صاحب کی ایک تصویر جس میں انہیں ہتھ کڑی لگا کر پاکستان کی عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف پر کرپشن کے الزامات تھے، نواز شریف کو کبھی ہتھ کڑی لگا کر پیش نہیں کیا گیا تھا۔ عمران خان کو کالر سے کھینچ کر، آپ نے اگر وہ تصویریں اگر پرانی ویڈیوز دیکھے نا تو ایک حصار بنا ہوا ہے۔ تو بدنیتی جو تھی نا، وہ آپ کو اندازہ ہے کہ ایک شخص جس کا نام جنرل باجوہ تھا، اس نے اپنی مرضی اور اپنی انا اور اپنی میں کی خاطر پورے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ آج آپ باہر بیٹھ کر پاکستان کے حالات کے بارے میں سوچتے ہیں نا،
آپ یقین کریں دل خون کے آنسو روتا ہے. ہمارے بچے پاکستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, ہمارا جو برین ڈرین ہو رہا ہے اس کا کسی کو خیال ہے؟ کسی کو خیال نہیں ہے. غریب کا بچہ روٹی نہ ملنے پر خودکشی کر لیتا ہے, اور ان کے بچے کوئی گریمان پکڑے نا, پوچھے ان سے کہ تم ارب پتی باپ کی اولاد ہو جس نے پاکستان کو لوٹ کر یہ جدادیں بنائی. آپ کبھی برطانیہ میں آ کر ان کے جو رہن سہن ہے دیکھیں نا تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے. وہ بچے جو بھوک سے مر جاتے ہیں, وہ بچے جن کے والدین خودکشیاں کر رہے ہیں اپنے بچوں سمیت, کیا کبھی کسی کو خیال آیا؟ کسی کو خیال نہیں آیا. ویورز آپ کو بتا دیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ہتھکڑی لگا کر پیش کیا گیا. 40 سال سے سیاست میں ہیں, بطور وزیر خارجہ 2 بار پاکستان کی دنیا بھر میں نمائندگی کر چکے, پارلیمانی لیڈر بھی رہ چکے, اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں. شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں ہتھکڑی لگا کر عدالت میں لایا گیا. اسے ثابت کیا ہو رہا ہے؟ کیا ان کا بھی سائفر کیس پہ مزید ریمانڈ جو وہ دیا جائے گا؟ دیکھیں, جو شاہ محمود قریشی نے گفتگو کی وہ تو میں آپ سے ڈسکس کروں گا, لیکن ایک چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ سائفر ہے کس کے پاس. وزارت خارجہ کے لوگوں کو بلائیں نہ, پوچھیں ان سے کہ کیا سائفر موجود ہے. اگر موجود ہے, اور پھر کیا یہ جو جج ابو الحسنات بونا جج اور یہ بھی کسی کی لائن پر چل رہا ہے, کیا یہ پوچھے گا وزارت داخلہ کو نوٹس کرے گا, وزارت خارجہ کو نوٹس کرے گا, اور کیا رانا ثناء اللہ کو نوٹس کرے گا کہ بھئی تم تو کہتے تھے کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور وہ کبھی باہر نہیں آ سکتا, اور اگر نہیں آ سکتا تو یہ سیکیورٹی بریچ ہے, پھر آپ کے بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں. تو کیا ابو الحسنات صاحب کسی کو نوٹسز کریں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے اس کیس کے اندر جڑا ہوا. سائفر کس کے پاس ہے؟ شاہ محمود قریشی کے پاس ہے یا عمران خان کے پاس ہے؟ پہلے اس بات کا بھی جواب لے لیں اور سوال تیار کر لیں. جو آپ پوچھتے ہیں نا, کبھی کہتے ہیں کہ جسمانی ریمانڈ شاہ محمود قریشی کا دے دیں, عمران خان کا نہیں لیا آپ نے. جی کیا کرنا ہے؟ جی ہم نے سائفر ریکور کرنا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کی عدالت میں نا جی صحافیوں سے گفتگو ہوئی ہے. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے وہ چیئرمین ہیں اور عمران خان ہی رہیں گے, یہ انہوں نے کہا. اس میں دو رائے نہیں, ملک سے غداری کا سوچ بھی نہیں سکتا. آئی پرسنلی بلیو کہ چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو, وہ تمام لوگ جو عمران خان کے بیانی کے ساتھ کھڑے نا کہ سب سے پہلے پاکستان اور ملک میں انتخابات کا, وہ غدار نہیں ہو سکتے. ویورز, وہ کبھی بھی غدار نہیں ہو سکتے. جو سب سے اہم بات میں نے پروگرام کے شروع میں بھی کی کہ غداری کا یہ شخصیات کیسے سوچیں گی جو ملک کے ساتھ کھڑی ہیں اور ملک کے لیے پاکستان چھوڑ کر نہیں گئی, کمپرومائز نہیں کیا. میں نے ان کو یہ بھی کہا نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں, لیکن ویورز یہ ہتھکڑی لگا کر پیش کرنا یہ صرف ان کی تذلیل کی جا رہی ہے, ان کو توڑا جا رہا ہے, ان کی انا کو قید کیا گیا, یہ ان کی انا کو ہتھکڑی لگا کر پیش کیا گیا. لیکن سلام میں پیش کرتا ہوں شاہ محمود قریشی کو, ڈٹے ہوئے ہیں اور سنبھل کر کھڑے ہیں, اور ایسے ہی لیڈر جو ہیں وہ قوم کو ان کی ضرورت ہے. بہت ساری غلطیاں ہیں ان میں, مروسی سیاست سب سے بڑی, اور پھر وہ اسٹیبلشمنٹ اور لیڈ کرنا چاہتے ہیں, لیکن مجھ سے آج کم از کم جو ہے مجھ سے رہا نہیں گیا, اور میں آپ کو نا یہ باتیں بالکل دل کھول کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں, اور یہ بہت ہی اہم ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جیل میں میری بیرک کے ساتھ پھانسی گھاٹ ہے, اگر میں نے ملک سے غداری کی ہے تو مجھے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. یہ بھی ایک نا بڑا جان بوجھ کر ایک انفلوئنس کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ایک تاثر اور ایک خوف پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاہ محمود دیکھ لو ساتھ ہی پھانسی گھاٹ ہے. ایک خوف کا عالم طاری کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن آئی سلیوٹ ہز کریج, اور جس انداز میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ویورز, آپ کو یہ بتا دیں کہ صدر کا الیکشن کی تاریخ کا ایک اعلان جو ہے ان کی طرف سے آ گیا ہے, اور انہوں نے 90 روز کے انتخابات کا جو باقاعدہ ایک منترا ہے جو ہم جس پر ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں, اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر تاریخ کا اعلان کر دیا ہے. صدر مملکت عارف علوی نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو خط لکھا ہے جس میں کہا گیا کہ اسمبلی کی تحلیل کے بعد صدر کا اختیار ہے کہ وہ 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کے لیے تاریخ کا اعلان کرے. خط میں کہا گیا کہ عام انتخابات کی تاریخ دینا آئین کے آرٹیکل 58(5) کے تحت صدر کا اختیار ہے. عارف علوی نے 6 نومبر کو عام انتخابات کرانے کی تجویز دے دی ہے. قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی روز کرائے جائیں,
इस पर भी इत्तफाक किया गया और इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर आला अदलिया से रहनुमाई तलब कर ली है, ये भी उन्होंने अपने उसमें लिखा है। व्यूअर्स, आपको बताएं कि सदर अलवी ने 6 नवंबर को इलेक्शन की तारीख दे दी और फिर ये वाकई तारीख देना सदर का काम है, इसके ऊपर अब सवालात उठेंगे। सदर अलवी का खत अब एक नया पंडोरा बॉक्स पाकिस्तान में खोलने जा रहा है और मुझे जो मैंने कुछ लोगों से बात की है, ये सब क्या खेल खेला जा रहा है, मैं आपके सामने एक एक करके चीजें रख देता हूं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान को इलेक्शन तारीख मुकर्रर करने के लिए आपने बुलाया आरिफ अलवी साहब ने ऐवान सदर में, लेकिन वो गए नहीं और फिर उन्होंने एक बात ये कह दी कि जनाब ये आपका किरदार नहीं है, किसी और का है। आईनी तौर पर अब ये लड़ाई पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में व्यूअर्स कम से कम हमें नजर आ रही है और ये आने वाले चीफ जस्टिस इज्जत माब जनाब सरकार चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के सामने अब एक नया इम्तिहान होगा और अगर उन्होंने 90 रोज में इंतखाबात करवाने का बाकायदा फैसला दे दिया, फुल कोर्ट बना दिया, तो यकीनन ये फैसला जो है वो आइन की जीत होगी। लेकिन देखना होगा कि काजी साहब जो हैं वो किसी और के साथ खड़े होंगे या फिर ये भी एक धड़ा बनाकर, जैसा क़य्यूम सिद्दीकी ने कहा ना कि जी मैं भी धड़े वाला हूं, तो जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे थे और वो काजी फायद ईसा के सर पे उछल रहे थे, तो ठीक है, आप अगर धड़े वाले हैं तो फिर साबित करें कि या तो आप धड़े वाले हैं या फिर आप धड़े वाले नहीं हैं। आपको साबित करना पड़ेगा। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन ये तारीख नहीं मानेगा और वो कभी भी नहीं मानेगा और जवाबन एक और खत जो है वो तहरीर किया जाएगा जिसमें लिखा जाएगा कि हु आर यू मिस्टर प्रेसिडेंट, ये आपका किरदार नहीं है, ये हमारा किरदार है और हमें उस पार्लियामेंट ने इख्तियार दिया। वो लोग जो आज चीख चीख कर कह रहे हैं ना कि 90 रोज में इंतखाब करवाओ, चलो 90 नहीं तो 120 में करवा दो, ये उन लोगों ने हमें इख्तियार दिया है कि मैं पाकिस्तान के निज़ाम को तहस नहस करूं, आपका मजाक बनाऊं, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का मजाक बनाऊं। अब मेरे पास तो लाइसेंस टू किल है और मैं जो मर्जी करूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन ने 9 अगस्त को असेंबली तहलील किए जाने के बाद से अब तक इंतखाबात की तारीख क्यों नहीं दी? सवाल है ना। अगर इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी थी तो फिर अब तक तारीख आ जानी चाहिए थी, क्योंकि वो तो लाइन कहीं और से ले रहे ना। हल्का बंदियों का मामला बार बार जो है वो उठाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 30 नवंबर तक हल्का बंदियां करने का शेड्यूल पहले ही जारी कर रखा है। इलेक्शन कमीशन के पास अब इंतखाबात फरवरी तक ही करवाए जाने का एक जवाब मौजूद है और वो कहेंगे कि सदर साहब आपको नहीं मालूम, या आप बिल्कुल बेखबर हैं, खुद तो बहुत बाखबर होने का दावा करते हैं, हमने हल्का बंदियों का ऐलान कर दिया है, मर्दमशुमारी और फिर नई हल्का बंदियां और उसके मुताबिक इंतखाबात होंगे। व्यूअर्स, आपको बता दें कि कुछ लोग ये समझते हैं और ये मैं आपको ना बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, एस्टेब्लिशमेंट में, पाकिस्तान में ऐवान सदर, पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी और फिर सियासी जमातें, एक एक जिन लोगों से मेरी बात हुई, वाइब्स ये आ रही हैं कि निगरान हुकूमत ने पूरी तैयारी कर ली है और अब आप मजीद बड़ी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो देखेंगे। और कहा यह जा रहा है, यानी ये असेसमेंट है और असेसमेंट ये है कि किसी सूरत भी इंतखाबात जो नहीं होंगे और इस हुकूमत को मजीद 1 साल जो है वो दे दिया जाएगा। और बहाने होंगे कि देखें ऐसे नहीं है, मर्दमशुमारी नहीं हुई, पैसे नहीं है। फिर आप देखेंगे कि अब आने वाले दिनों में ना इलेक्शन को मुलतवी करवाने के लिए पाकिस्तान में, यानी केपी के कुछ इलाकों में और बलूचिस्तान में और फिर सिंध के कुछ इलाकों में भी और फिर पंजाब में भी सिक्योरिटी को कंसर्न बनाकर, यानी शो कर कर इंतखाबात मुलतवी करवाने का ये खेल भी जो है वो खेला जा सकता है। आपको व्यूअर्स बता दें कि पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल ने सदर अलवी से इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा कर रखा था और अब 6 नवंबर के इंतखाबी तारीख देने के मामले पर बार एसोसिएशन सदर अलवी का क्या साथ देंगी, वकला बरादरी क्या सड़कों पर आएगी, इसके लिए हमें शायद थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिनों में यानी 21 अक्टूबर से पहले पहले सदर साहब जो हैं उनकी पोजीशन और ख़त किताबत होगी वो, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस साहब हैं वो किस धड़े के साथ हैं, यानी एक एक चीज़ जो है ना वो क्लियर होती जाएगी। और ये 3 नकात हैं जिनका जिक्र मैंने प्रोग्राम के इस स्टोरी के शुरू में किया कि आपको जो सियासी बसात है समझने में आसानी हो जाएगी कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि, और ये अब तक की एक बड़ी डेवलपमेंट है, हम इस प्लेटफॉर्म पर मुतादिद दफ़ा जब खान साहब जमान पाक पर ऑपरेशन हो रहा था ना, तो अलवी साहब उनसे कई दफ़ा मिलने गए और मैंने आपको एक खबर ये भी दी थी कि फैज़ हमीद साहब भी मिलने गए थे। एक काली शीशे वाली गाड़ी जो है वो आकर रुकती है, अंदर गए और फिर ये खबर जो है मेरी कंफर्म भी हुई
کہ فیض حمید صاحب نے ملاقاتیں کی اور انہوں نے کہا تھا کہ الوی صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے پنگا نہ لیں، آپ اپنے بیانات میں لچک دکھائیں اور کوئی راستہ جو ہے ہمیں تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ اگر خان صاحب آپ جیل میں چلے گئے آپ کا بیانیہ تو مضبوط ہوگا، لیکن ہم اس بیانیے کو کیا انتخابات میں اپنی جیت میں کنورٹ کر سکیں گے، یہ ایک بنیادی سوال ہے، کیونکہ انجینئرنگ ہو رہی ہے اور کلینکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، اور جو لوگ انجینئرنگ اس وقت کر رہے ہیں نا وہ کسی صورت بھی عمران خان کو جیتنے نہیں دیں گے، یہ ان کا مشن نمبر 1 ہے۔ آپ کو ویورز بتا دیں کہ ان حالات میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان ایک رابطہ کار جو ہے شخصیت سامنے آ گئی ہے، اور خبر ویورز یہ ہے کہ محمد علی درانی صاحب نا یہ وہی ہیں، مشرف صاحب کے دور میں یہ وزیر اطلاعات نشریات بھی رہے، اور جب جیو کی بلڈنگ پر پولیس، اسلام آباد پولیس جو ہے نا وہ شیشے توڑ رہی تھی، حملے کر رہی تھی، اور حامد میر صاحب ایک جگہ کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ دیکھیں درانی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، تو محمد درانی صاحب اس وقت ایکشن میں نظر آئے۔ یعنی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ محمد علی درانی صاحب جو ہیں سینئر سیاستدان، یعنی پرانے سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریب ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے تو یہ ویورز غلط نہیں ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کی اہم شخصیت پہنچی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سے تعلق رکھتے ہیں، سابق وزیر اطلاعات رہ چکے، انہوں نے ایوان صدر میں آرمی چیف کی صدر سے ملاقات کے بعد صدر سے ملاقات کی تھی، اور کچھ انتہائی اہم رازوں سے پردہ بھی انہوں نے اٹھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ عارف الوی سے میری اور پھر آرمی چیف سے ملاقات کے بعد حالات میں بہتری آئی ہے، آئندہ چند دنوں میں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ کلیئر ہو جائیں گے، اور آگے یہ جو برف ہے نا وہ پگھل رہی ہے، وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں۔ صدر سے پہلے تحریک انصاف کہ ان لوگوں سے ملے، یعنی جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، جن میں ایوب صاحب ہیں، باقی لوگ جو نہیں مانے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، جو زیادہ بات کرتے ہیں، تو سب کا یہ کہنا ہے، اور یہ کور کمیٹی میں بھی بات کہی گئی، اور صداقت عباسی صاحب نے اس کا ذکر کیا تھا ایک دفعہ، اس کے بعد وہ غائب ہو گئے، کہ ہم کوشش کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کے یعنی اس دھڑے کا یہ کہنا تھا، اس ٹیر کا جو خان صاحب کے قریب ہے، جو کور کمیٹی کا حصہ بھی ہے، کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے نا تعلقات بہتر کیے جائیں، اور اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، اور پاکستان کے لیے اپنے جو ہمیں اختلافات ہیں انہیں سائڈ پہ رکھ کر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ ویورز آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے یہ بھی انتہائی اہم چیز ہے کہ شہباز شریف سے جیل میں ملاقات کی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو فوج سے نہیں لڑنا چاہیے، جو موقف شہباز شریف کا تھا اسی طرح کا مثبت موقف عارف الوی کا بھی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ میں پارٹی قیادت کا پابند ہوں، تو میں نے کہا کہ ہم بھی حق کی بات کے پابند ہیں، سیاستدان پر صرف عوام جو ہے وہ کراس لگا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے پاس کراس لگانے کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا مینڈیٹ ہے کہ آپ کسی پر کراس لگائیں۔ اور پھر ویورز وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جمعے کو پہلے سی بی ایمز، یہ سی بی ایمز کیا ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز، سی بی ایمز کا انہیں نام دیا گیا ہے کہ جمعے سے پہلے سی بی ایمز اعتماد کی بحالی کے نکات کا اعلان کروں گا۔ یہ سی بی ایمز ان لوگوں کی ترجمانی کر رہے ہوں گے جو پاکستان تحریک انصاف میں ہیں اور کرائسس میں ہیں، کچھ کردار لڑائی جو ہو رہی ہے اس سے دور جانا چاہتے ہیں، اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی سیاست کو بچانے کے لیے ہمیں میدان میں آئے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلاول کو والد سے معذرت کرنی چاہیے، وہ جیسا بھی ہے ملک کا صدر رہا ہے، میرے ان سے اختلافات اپنی جگہ، لیکن میں کبھی بھی ان کی جماعت کے خلاف جو ہے، اپنی جماعت کے خلاف جو ہے کبھی بھی اس طرح جو ہے نہیں جاؤں گا۔ پھر انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ میاں صاحب کو کہا تھا کہ آپ امپائر کے سر پر، بہت اہم نقطہ ہے کہ آپ امپائر کے سر پر گیند مار کر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو آؤٹ نہیں کر سکتے، یعنی اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کا گریبان پکڑیں گے تو بھائی وہ آپ کو وہاں چھوڑ کر آئیں گے جہاں پر آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو میاں صاحب کیا چاہتے تھے کہ امپائر جس کی انگلی اٹھ رہی تھی اس کے سر پہ گیند مارو، اور وہ خوف سے کہے کہ ٹھیک ہے ہاں یار گیند نہ مارنا، ہم عمران خان کو جو ہے وہ آؤٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے کہی، اس سے نقصان جو ہے وہ امپائر کو گیند مارنے سے نقصان ہوگا، جمہوریت کو نقصان ہوا، اور بہت کچھ ہوا۔ ویورز اب سوال جو اس چیز سے جڑے ہوئے ہیں کہ کیا بالآخر پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ میں برف پگھلے گی؟ پگھلنی چاہیے، یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر عمران خان مذاکرات کے لیے کیا مانیں گے، اور پھر مفاہمت کا جو راستہ ہے
وہ کس طرف جائے گا. میں آپ کو متعدد دفعہ کہہ چکا ہوں نا یہیں پہ بیٹھ کے کہ خان صاحب نے اپنی تقریروں میں 1000 دفعہ کہا کہ اگر وہ بات نہیں کرتے تو میں کیا کر سکتا ہوں, میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں, صرف جمہوریت کے لیے 90 روز میں انتخابات کرواؤ, لیول پلینگ فیلڈ دو. ہماری اور کیا لڑائی ہے, ہم نے کسی کو اس کی کرسی سے ضرور اٹھانا ہے. پاکستان میں ہر شخصیت کا ایک آئینی کردار ہے, ہر ادارے کا ایک آئینی کردار ہے, آپ وہ کردار پورا کریں اور صرف دھڑے بندی سے کام چلے گا. یہ سے پتا ہے کہ پاور پالیٹکس میں بھی سب کچھ ہوتا ہے کہ اس کو اتار دو, اس کو بٹھا دو, اور ہمارا دھڑا جو ہے وہ اوپر آ گیا, دوسرے کا دھڑا جو ہے وہ نیچے چلا گیا. تو خان صاحب چاہتے یہ ہیں کہ بھائی خدا کے لیے آپ ملک کے لیے بات کریں, 90 روز میں انتخابات کروائیں, لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. لیکن کیا یہ بات پاکستان کے طاقتور حلقوں کو قابل قبول ہے؟ اس کا ضرور جواب دینا ہے آپ نے کمنٹس کے اندر, اور خود اپنی ایک رائے قائم کریں ہمارے ساتھ مل کر کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے. ایک ایسی جماعت جس کو اس وقت توڑنے کے لیے اتنا کچھ کیا گیا, حالانکہ مائنس عمران خان فارمولے پر بھی عمل کیا گیا اور لیول پلینگ فیلڈ کے لیے نواز شریف کو جگہ دی گئی, تو کیا اس سب کے بعد اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف کو آنے والے الیکشن میں جلسے جلوس اور الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ان کی لڑائی رہی, اور پھر الیکشن کمیشن کیا کردار ادا کرے گا, اور پھر الیکشن کمپین کرنے کی دعوت دی جائے گی, اجازت دی جائے گی؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے جس کا جواب جو ہے وہ ہمیں کچھ روز میں جو ہے یقیناً آنے والے دنوں میں ضرور جو ہے وہ مل جائے گا. ویورز اب آ جاتے ہیں, کچھ بات ہم کر لیتے ہیں بلاول زرداری صاحب کی. اور بلاول زرداری صاحب نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بعد نون لیگ پر بھی تابڑ توڑ حملے جو ہیں وہ کیے ہیں, اور ان کے نزدیک تمام مسائل کی جڑ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون ہے. ایک مظفر گڑھ میں اپنی الیکشن کمپین انہوں نے شروع کر دی ہے, لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں, یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ جناب ووٹ جو ہے وہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو دینا ہے. اچھا جی, وہ یہ کہتے ہیں, انتہائی اہم سوال انہوں نے اٹھا دیا, عدم اعتماد کا اظہار کر دیا الیکشن کمیشن پر بھی, نون لیگ پر بھی اور ان کے اتحادیوں پر بھی, کہ ملک کے اندر انتخاب کب ہوں گے؟ ملک کے اندر انتخاب تب ہوں گے جب کوئی خاص جو شخص ہے وہ چاہے گا ایک بات, اور پھر الیکشن کی تاریخ کا کسی کو معلوم نہیں ہے, صرف پاکستان میں ایک جماعت کو پتا ہے. اور پھر لیول پلینگ فیلڈ کی بات نہ کروں تو کیوں نہ کروں, یہ بھی انہوں نے ایک بات جو ہے وہ کہی ہے. اب حلقہ بندیاں 90 دن میں کروا کر الیکشن کروانے 110 دن 120 دن, اب یہ تمام چیزیں بلاول کی طرف سے سامنے آ رہی ہیں. وہ صرف کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک بیڈ کاپ کا روپ دھار کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس پوزیشن میں لائیں, یا اتنا ضرور ہو جائے کہ وہ بلاول سے بات کریں یا پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کریں کہ یار آپ کو بھی ہم کچھ حصہ دے دیں گے, لہٰذا خاموشی اختیار کریں, اور ہمارے ان تمام اقدامات جو حکومتیں اور الیکشن کمیشن کر رہی ہے آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے. میں ویورز آپ کو بات بتاؤں کہ اگر تو یہ سیاست کر رہے ہیں نا, اور پھر ان کو یقین ہے کہ اس کے بغیر کوئی دوسرا چارہ نہیں, اور اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو گئے تو پھر ان کا بھی وہی حال ہوگا جو اس وقت خان صاحب کی جماعت کا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے بعد پیپلز پارٹی کے ساتھ اس قسم کا اگر رویہ رکھا گیا نا تو شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. یعنی ایک جماعت کو تو آپ نے دیوار کے ساتھ لگا دیا, 2 جماعتوں کو آپ دیوار کے ساتھ کیسے لگائیں گے؟ تو پی ٹی آئی کے بعد پیپلز پارٹی کو ایک بھرپور طریقے سے کمپین چلانی چاہیے, اور اگر 2 جماعتیں تو پھر آپ کے انتخابات کے اندر جو ہے نا نون لیگ اتنے بڑے ووٹ بینک کو نہ ہی حاصل کر سکے گی, اور پھر ایک حکومت بنے گی جس میں نون لیگ کے پاس اتنے ووٹ نہیں ہوں گے, انہیں کسی نہ کسی کے پاس چل کر جانا ہے. لیکن میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو مل کر انتخابات کی تاریخ اور لیول پلینگ فیلڈ والا جو معاملہ ہے اس پر الیکشن میں جانا چاہیے اور کمپین کرنی چاہیے. یہ دونوں جماعتوں کے لیے بہت بہتر ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری جماعتیں جو نون لیگ سے خوش نہیں ہیں وہ بھی اس دھڑے میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں گی. پی ڈی ایم مساق جمہوریت کے حق میں نہیں ہے, اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے چاہا تھا کہ مساق جمہوریت ہو, ہم نے مساق جمہوریت کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ہو سکا. پاکستان پیپلز پارٹی اپنی وزارتوں کے جواب دہ ہے, اور پی ڈی ایم اپنی پاکستان کے مسائل کوئی ایک جماعت تنہا حل نہیں کر سکتی. پاکستان کو مسائل سے نکالنے کے لیے تمام جماعتوں کو ایک ساتھ جو ہے وہ بیٹھنا ہوگا. سوالات ویورز یہ ہیں کہ بلاول شکوہ کر رہے ہیں جب آپ حکومت میں تھے تو آپ کو یہ شکوے کیوں یاد نہیں آئے؟ ایک دم سے آپ نے مردم شماری کے معاملے پر آپ کی باتیں پوری نہیں ہوئی, چونکہ اگر حلقہ بندیاں نہیں ہوئی تو آپ کا ووٹ بینک کہاں پر کھڑا ہوگا, اور پھر آپ کے لیے جو سیٹیں ہیں وہ کہاں پر سٹینڈ کریں گی. تو ویورز یہ وہ تمام چیزیں ہیں
جو بلاول کو اب نظر آ رہی ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, اور پھر دوسری طرف جو ہے انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نواز شریف کو شاید سپورٹ کرے. خورشید شاہ نے بھی نگران حکومت کو نون لیگ کی حکومت کہا اور یہ کہہ دیا ہے کہ جناب نواز شریف واپس آ رہے ہیں تو اچھی بات ہے, ان کا ملک ہے, واپس آنا چاہیے. اب تو ویسے بھی نون لیگ کی حکومت ہے, نواز شریف کو واپس آ جانا چاہیے. تو اشارے بہت واضح ہیں کہ لڑائی بڑھے گی, یہ ویورز کسی صورت بھی کم نہیں ہوگی. ویورز پروگرام کے آخر میں صرف یہ جملہ اور کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھ دوں کہ امریکی سفیر کا ایک معنی خیز دورہ ہے گوادر کا. گوادر جو ہے یہ چائنا کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے, لیکن چائنا سویا ہوا ہے, امریکہ ہمارے گھروں میں گھس گیا. پاکستان میں بہت سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں, اور امریکی سفیر صاحب جو ہیں وہ 12 ستمبر کو گوادر اور بلوچستان کا انہوں نے دورہ کیا. سیکیورٹی بتایا جاتا ہے کہ بہت ٹائٹ تھی, لیکن امریکہ کا گوادر میں جانا یقیناً آپ اپنے تمام جو اسٹریٹجک پوائنٹس ہیں نا وہ کھول کر ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ ہماری اکنامک ہب ہے, یہاں سے جہاز لنگر انداز ہوا کریں گے, یہاں سے لوگ جو ہیں ٹرکس چائنا جایا کریں گے, اور پھر سی پیک کے دونوں طرف جو ہیں وہ جو ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, آپ نے اپنی پوری جو اکنامک سپائن تھی, یہ لائف لائن جیسے سی پیک ہم نام دیتے ہیں, یہ بھی ایک نئی چیز ابھی ذہن میں آئی, اکنامک لائف لائن اور یہ اکنامک سپائن, یہ آپ نے کھول کر درمیان میں سے نا چیر کر ایسے آپ نے امریکہ کے سامنے رکھ دی ہے. تو بھائی جان تسی ہن اپنی خیر بناؤ, امریکہ آپ کو وہاں پر پھینکے گا, آپ کے ساتھ وہ حشر آپ کا کرے گا کہ آپ کو ایک تو یہ جو سی آئی اے والا معاملہ ہے نا, سی آئی اے ایجنسیز آپ کے گھر میں آ کر بیٹھیں گی, اور پھر کس طرح سی آئی اے آپریٹ کرے گا, اور اس خطے کے اندر افغانستان, ایران, اور پھر انڈیا, اور پھر چائنا جو سب سے بڑا معاملہ ہے, یہ امریکہ آپ کو نا کچھ دنوں میں بتا دے گا. معاہدے کس قسم کے ہو رہے ہیں. پاکستان کی قوم ایک پاپولر حکومت, ہم کیوں کہتے ہیں کہ پاپولر حکومت ہونی چاہیے, اس لیے ہونی چاہیے نا کہ اس کا گریبان پکڑا جا سکے, ان سے پوچھا جا سکے. یہاں پر آپ کسی کا گریبان پکڑیں تو آپ کو اٹھا لیں گے کہ بھائی اچھا تو آپ نے اس کے خلاف بات کیوں کی, اور آپ اس طرح کے خیالات کیوں رکھتے ہیں. یہاں پر تو اب سوچنے پہ بھی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے, کمنٹس بھیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.